बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहीद। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं, बल्कि हम सब बड़े दोस्तों की फरमाइश थी कि उनको आप उनका इंटरव्यू करें और उनसे कुछ पूछें कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो हम उनके हवाले से कर सकते हैं, या बल्कि हमारे अपने लॉयर्स की भी बड़ी फरमाइश थी, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे गैलेक्सी स्टार वन के, वो जनाब मोहतरम सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब, जो कि चुगताई लैब के सीनियर जनरल मैनेजर हैं। क्योंकि मेरे जो एडवोकेट्स हैं वो भी जानते हैं कि चुगताई लैब ने हमें भी एक बड़ा पैकेज दिया हुआ है, अदरवाइज़ बाकी किन किन लोगों को पैकेज दिया हुआ है और इसके हवाले से क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, और शाह जी कैसे यहाँ तक पहुँचे और उनके क्या क्या मशागिल हैं, क्या काम करते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने अपने काफ़ी मसरूफ़ स्केजूल में से थोड़ा सा टाइम इस चैनल के लिए निकाला। थैंक्स अ लॉट। तो अच्छा सर, ये कि एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये को आपको वेलकम कहती हूँ अपने गैलेक्सी स्टार वन में, और दूसरी बात यह कि क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब मैं आपसे मिली भी नहीं थी तो हम लोग सुनते आए थे कि चुगताई लैब हमें इतना पैकेज देती है, इतना पैकेज देती है। तो आज हमारा ख्याल था कि क्यों ना आपसे हम खुद सामने बैठ के पूछें कि ना सिर्फ वकला को बल्कि और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में चुगताई लैब का क्या क्या रोल है और ये कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है, और आपने माशाल्लाह इसको ज्वाइन किया है तो कैसा इसको पाया है और किस तरह इसमें मज़ीद लोगों के लिए आप हेल्पफुल हो रहे हैं। ये थोड़ा सा चुगताई लैब के हवाले से बताइएगा। जिन शोबों में चुगताई लैब पब्लिक की मतलब सपोर्ट कर रही है, एक तो चुगताई की अपनी सर्विसेज हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस वक्त हेल्थ केयर के हवाले से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो चुगताई लैब नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। जिसमें ये ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट, स्टूल के टेस्ट, स्पूटम के टेस्ट। सही बात। तो अभी चुगताई ने इसको मल्टीप्लाई किया है, रेडियोलॉजी सर्विसेज शुरू की हैं। रेडियोलॉजी सर्विसेज में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डस्का स्कैन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा। ब्लड के रिलेटेड माशाल्लाह एक बड़ी रेंज है जी, बहुत बड़ी रेंज है। और इसके अलावा घरों पे जाके सैंपल लेना, और अभी होम केयर के नाम से घरों में नर्सिस और डॉक्टर्स अच्छा का सर्विस देना। अच्छा, ठीक है जी। और अब ये जो हेमोफिलिया और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए तो हमारा पिछले कुछ 30 साल से एक प्रोग्राम चल रहा है। नाइस। वो सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। तो इवन हमारा मेडिकल कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसा हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे चुगताई लैब सर्विसेज नहीं दे रही है। और फिर इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट वाली बात है, और जिस वजह से मैं इस अदारे को नंबर 1 रैंक करता हूँ इवन फॉर माई सेल्फ, जी, कि ये हमारी एक फाउंडेशन है, चुगताई फाउंडेशन। जी सर। हम चैरिटी के और डोनेशंस के बेशुमार काम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चैरिटी में हम बेवा, मतलब है कोई मेरा ख्याल है बेवा ऐसी नहीं है जिसने हमें अप्रोच ना किया हो पिछले 15 साल से, जब से मैं या अगर अप्रोच किया और आपने उसको मतलब रिफ्यूज नहीं किया और इसी उसकी तरह हेल्प से भी की है किसी सूरत बेवगान की उनके बच्चों की शादियों में, बच्चों की शादियों पे चुगताई लैब खाने देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको हेल्प करती है। तो नाइस। ये मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी पर्सनल लेवल पे भी मेरा ख्याल है आज तक जिस शख्स ने मुझे अप्रोच किया है डिस्काउंट्स के हवाले से, जो लोग डिज़र्व करते हैं, मुस्तहिक हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने लोगों ने या उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया, हमने आज तक रिफ्यूज़ नहीं किया। हम उसको ऑनर करते हैं। और फाउंडेशन के और बेशुमार मतलब हम ये जो एक्टिविटीज़ मैंने गिनवाई हैं, इसके अलावा इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, हर किस्म की वैक्सीनेशन जो है वो चुगताई सेंटर्स पे हो रही है। राइट। इंजेक्शन के लिए हम घरों में भी जाते हैं इंजेक्शन अच्छा लगाने के लिए। जैसे ये सर कोरोना वगैरह का एक स्पेल आया हुआ था बहुत ज़्यादा,
اور ابھی بھی کہیں کہیں تھریٹ ہے اس کرونا کا. تو وہ ایک بڑی سر ایک پیک تھی اور لوگوں میں ایک بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا, بڑی پریشانی تھی. اس میں چغتائی لیب کا بڑا, میں سمجھتی ہوں, بڑا رول رہا ہے. تو وہ انجیکشن بھی جا کے گھروں میں لگاتے ہیں. جی, دو چیزیں اس میں کرونا میں ہم نے یہ کیا. ایک تو جیسے ہم دوسرے سیمپل بھی گھروں سے لیتے ہیں, اسی طرح سے لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے کرونا میں بھی لوگ سیمپلز لوگوں کے گھروں پہ جا سکتے ہیں. اچھا, ویری نائس. اس کے علاوہ شاید آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو, ڈی ایچ اے میں لالک چوک اور کچھ اور مطلب سینٹر بھی تھے جی سر, جہاں ہم نے یہ سروس شروع کی کہ مریض کو گاڑی سے نہیں اترنا پڑتا تھا. اچھا, ویری گڈ. تو یعنی خدا نخواستہ اس میں کوئی معذور ہو سکتے ہیں مریض, جی, یا کوئی بیمار یا کوئی اولڈ ایج. کچھ لوگ کرونا کی وجہ سے اندر جانا پسند نہیں کرتے. ہاں, یس یس. یا اندر جو لوگ کھڑے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کرونا کو پیشنٹ آ کے اندر آ کے سیمپل دے. تو یہ فیسلٹی پورے پاکستان میں صرف اور صرف چغتائی نے کی. ڈرائیو ان, اس کو ہم ڈرائیو ان فیسلٹی مطلب کہتے تھے کہ ڈرائیو ان سیمپل. اچھا, ڈرائیونگ فیسلٹی. یہ لوگ آپ گاڑی میں بیٹھے رہے, جس طرح سے آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں اور گاڑی سے نہیں اترنا چاہتے, تو اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی مطلب جو لوگ سیفلی پلے کرنا چاہتے تھے آتے تھے, گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے, وہیں ان کی سیمپلنگ ہو جاتی تھی. اچھا شاہ جی, جیسا آپ نے یہ فرمایا ابھی کہ پہلے تو یہ ایک نام تھا نا چغتائی لیب, لیکن اب چغتائی لیب نہیں ہے, اب یہ چغتائی ہیلتھ کیئر ہے ایکچولی. تو اس کے اندر یہ سارے جو شعبے آتے ہیں تو اس میں بہت ہی اس نے ایک ترقی بھی کی ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے. اچھا شاہ جی, جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہم گھر میں بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی پیسے ویسے زیادہ لگتے ہیں آپ کے, وہی سہولت دیتے ہیں؟ نو ایکسٹرا چارج, یعنی اتنی چارجز ہیں جو لوگ یہاں پہ آ کے کریں گے یا وہ گھر آپ لے کے جائیں گے. واو, زبردست. بھائی دیکھ لیجئے ناظرین, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ معذور ہے یا کوئی بہت اولڈ ایج ہے یا وہ نہیں آ سکتا یا گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا یا اس کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ آئے, تو وہ گھر بیٹھ کے بھی چغتائی کی سروسز کو اویل کر سکتا ہے. اور اس میں پیکج میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہاں کے انجیکشن لگوانے میں یا وہاں لگانے میں, بات ایک ہی ہوگی. زبردست ہوگی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ جی, اس میں آپ کے ہاسپٹل ہے, آپ کا میڈیکل کالج ہے, تو اس میں کیا اس لیول کا آپ لوگوں کو علاج پرووائڈ کرتے ہیں جیسے کہ ایک بڑے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے؟ جی, میں ون بائی ون ذکر کرنا پسند کروں گا. جی جیسے میڈیکل کالج ہے, تو میڈیکل یہ سینٹرل پارک میڈیکل کالج ہمارے. اچھا, سینٹرل پارک میڈیکل کالج اور سینٹرل پارک ہاسپٹل یہ چغتائی لیب کے انڈر کام کرتے ہیں. جی سر. اچھا, جو میڈیکل کالج ہے اس کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ لاہور کے ویسے تو کوئی 40 کالجز ہیں, تو جو سر فہرست 3 یا 4 کالجز ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ڈونیشن نہیں لی. اچھا, 100% میرٹ پہ کام کرتے ہیں. اچھا, یعنی سینٹرل پارک جو آپ کا میڈیکل کالج ہے اس نے آج تک ڈونیشن پہ کسی اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں دیا بلکہ میرٹ پہ ایڈمیشن. 15 سال ہو گئے ہیں, آج تک کبھی ایک اسٹوڈنٹ سے بھی مطلب ایک ڈونیشن نہیں دی. ریمارکیبل سر, ڈیفینیٹلی. دوسری بات, اسی لیے رزلٹ کے لحاظ سے بھی یہ سر فہرست جو کالجز ہیں, 2-4 ظاہر ہے جب میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اس کا رزلٹ ویسے ہی اچھا ہی آئے گا نا. تو اسی طرح سے یہ جو ہاسپٹل ہے, آپ حیران ہوں گے کہ اس کی سروسز کا معیار جو لاہور کے ٹاپ کے ہاسپٹل گنے جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ہاسپٹل ہے, سروسز ہاسپٹل ہے, جی جی جی, یہ نیشنل ہاسپٹل ہے, ایور کیئر ہاسپٹل ہے, تو جو سروسز کا معیار ان کا ہے, چغتائی کا معیار ہم تو سمجھتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ سر ڈاکٹر ہاسپٹل بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے. مہنگا ہاسپٹل, یہی میں ایکچولی بتانا پسند کروں گا کہ سینٹرل پارک میں جو چارجز ہیں وہ ان بڑے ہاسپٹلوں کے مقابلے میں 1/3 ہے. اچھا, نائس. واقعی یہ تو بہت زبردست میں بات ہے. سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سفید پوش ہیں, اتنے برڈن بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, تو ان کو تو ترجیح دینی چاہیے کہ وہ سینٹرل پارک ہاسپٹل میں جا کے وہی سروسز, وہی سٹینڈرڈ, وہی کوالٹی اویل کریں. اور خاص طور پہ سر آج کل کا جیسا ایک سینیریو جا رہا ہے, اتنی مہنگائی ہے, بلکہ میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ مہنگائی اس قدر ہے کہ لوگوں کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا بیچاروں کا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جسم اور روح کا جو ایک تعلق ہے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب مطلب
اللہ معاف کرے اسٹارویشن ہوگی, بھوک ہوگی, کھانا بھی پراپر نہیں ملے گا, کھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس وقت کھایا جائے گا, کون سی چیز, اس میں بیماریوں کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو اس میں سر یہ کہ اس میں کوئی 100% بھی فری کر دیتے ہیں لوگوں کو, کس طرح پیکیجز دیتے ہیں؟ بالکل, اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے اس کو 100% بھی فری 100% بھی فری کرتے ہیں. ویری نائس, زبردست. لیب میں بھی, ہاسپٹل میں بھی. ویری گڈ. چلیں جناب دیکھ اچھا, لیجیے گا. پھر پبلک سروس میں آپ حیران ہوں گے کہ لائبریری کے حوالے سے ہماری ایک چغتائی پبلک لائبریری ہے. اچھا جی. اس کے تقریباً کوئی 50 ریڈنگ رومز ہیں پورے پاکستان میں. اچھا. وہاں صبح 8 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک آپ لائبریری کی سروسز اویل کر سکتے ہیں. اچھا, وہاں بچے بیٹھ کے اپنی بکس کو بک سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور یہ ہر قسم, ہر نوع کی کتابیں. چائے, کافی, گرین ٹی سرو کی جاتی ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, فری. اچھا, میں وہی پوچھنے والی تھی کہ پرچی دے کے یا پیسے دے کے تو وہ چیزیں نہیں ہم لیتے. اچھا, فری سرو کی جاتی ہے ایئر کنڈیشن ماحول. سو نائس آف یو سر. بلکہ آپ یقین کیجیے گا کہ میرا خیال یہ آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چغتائی لیب کو یہی سمجھتی تھی کہ ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں بس وہی یہ کچھ ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ چغتائی لیب کے ساتھ لائبریری کا تصور, یعنی کتنا یہ مطلب میں سمجھتی ہوں بڑا یونیک سا ہے کہ کہاں ایک لیب, پھر اس کے بعد ایک لائبریری کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, ہر قسم کی انہیں کتابیں اویلیبل ہیں اور انہیں سہولیات دی جاتی ہیں. یہ صدقہ جاری ہے سر. ویسے ایگزیکٹلی اس کا کریڈٹ سارا ہمارے سی او کو جاتا ہے. وہ اس کا پیشن ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں ریڈنگ ہیبٹس اور لوگ پڑھیں, اسٹڈی کریں, انفارمیشن بڑھائیں. زبردست. بلکہ ایک دو چیز اس میں لائبریری کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہماری موبائل لائبریری بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے. وہ اچھا, یہ موبائل لائبریری کیا ہے جی؟ ٹیکے ویکے تو موبائل کر دیا آپ نے. کئی رکشے مطلب لے کے ان کے پیچھے جگہ بنا کے کتابیں رکھنے کے لیے. اچھا. تو ان میں کتابیں موجود ہوتی ہیں. اچھا. سینکڑوں کے حساب سے. اچھا. اور وہ کبھی کسی چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ لوکیلٹی کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چغتائی کا رکشہ جو ہے لائبریری, یہ موبائل لائبریری اتنے سے اتنے بجے تک اٹس اے ویری نیو تھنگ فار می سر آئے گی. تو یہ لاہور, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے لاہور کو سرو کیا جائے تھرو پبلک. اچھا, وہ کتابیں آپ بانٹتے ہیں لوگوں میں؟ نہیں, وہ لوگ وہیں مطلب پڑھنے کے لیے لیتے ہیں, پڑھ کے واپس کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی ہماری لائبریری میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی میرا مطلب ہے کہ کوئی ان کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ کتاب جب جیسے ہم لائبریری میں سے عام طور پہ بکس جب ہم ایشو کرواتے ہیں تو اس میں ایک ریکارڈ ہوتا ہے, ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر سائن کرتے ہیں, پھر وہ کتاب ہم لیتے ہیں, ہم کچھ دنوں میں جتنی بھی ہم نے وہ کوئی لمٹ ہم نے کی ہوتی ہے اس میں واپس کرتے ہیں. اچھا, اس طرح یہ لوگ, آپ یہ دیکھیں ناظرین, یہ بڑا یونیک سا آئیڈیا ہے. ریئلی مجھے نہیں پتا تھا کہ رکشے انہوں نے چغتائی جو ہے یہ ہیلتھ کیئر, انہوں نے رکشے بھی بنائے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بکس رکھی جاتی ہیں جو مختلف چراہوں میں جا کے لوگوں کو وہاں دی جاتی ہیں, جو کہ لوگ لیتے ہیں, اپنے سائن کرتے ہیں, اور پھر سر وہیں سے کلیکٹ کر لی جاتی ہیں. جی, وہیں سے کلیکٹ کر لی جاتی ہیں. واہ, زبردست ہو گیا. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سی او کا مشن از اے گریٹ مشن ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. کمال ہے سر ویسے, ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہم اس وقت 10ویں فلور پہ بیٹھے ہیں. جی جی. 9th فلور میں ہمارا آڈیٹوریم ہے. اچھا. کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص کسی قسم کی ایجوکیشن پروموشنل ایکٹیویٹی کرنا چاہے تو وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ. وہ ہمارا آڈیٹوریم یوز کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آؤٹ آف چغتائی سے بھی کرنا چاہے تو آؤٹ آف چغتائی, یعنی یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے صرف یہ ضرور, سب کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے. سب کے لیے, کوئی بھی تعمیری, کوئی علمی ادبی کوئی ایکٹیویٹی ہے. دوسری یہ چغتائی کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ کیپ کے حوالے سے صرف 2 مطلب ہے. ہاں, یہ سر ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2 لیبز ایسی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ سر وہ جیسے آپ نے کیپ بتایا ہے جو سرٹیفائڈ ہے. ہاں, کیپ. یہ کس چیز کا مخفف ہے جی بتائیے؟ کالج آف امریکن پیتھولوجی. کالج آف امریکن پیتھولوجی, اس کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ ہے. جی, یہ مطلب ہائیسٹ فورم ہے ورلڈ کا, دنیا کا سب سے ہائیسٹ. اور پاکستان میں صرف 2 ہی لیب ہیں. 2 لیب ہیں, ٹھیک ہے. آغا خان ہے اور چغتائی لیب ہے, کوئی تیسری لیب میں نہیں ہے. اچھا. تیسری بات کہ یہ بھی آپ کے لیے نیوز ہوگا کہ سو فار ایز لیبز آر کنسرنڈ, یہ FCPS جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف پاکستان میں واحد لیب ہے چغتائی لیب.
واہ FCS کا پروگرام اور کوئی لیب نہیں کرتی. آغا خان اور شوکت خان کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے لیب نہیں کر رہے, وہ ایسے ہاسپٹل کر رہے ہیں. اچھا پیورلی ایز اے لیب دیر از اونلی ون لیب ان ہول آف پاکستان جہاں پہ FCPS چغتائی لیب. چغتائی لیب. واہ. اور دوسری بات, ہمارے اوپر 11ویں فلور پہ جہاں CO بیٹھتے ہیں اور ڈائریکٹرز کے کمرے بنے ہوئے ہیں, ڈائریکٹرز زیادہ تر اویلیبل نہیں ہوتے. مطلب وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی مسز ہیں, وہ زیادہ گھر پہ مطلب رہتی ہیں. بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی ایک امریکہ میں ہیں, ایک اسلام آباد میں جاب کر رہی ہیں. بیٹے ہیں وہ ایک اس میں ایڈوکیٹ ہیں جی ہائی کورٹ ہمارے فیلڈ کے. جی وہ انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے. ایک مطلب ڈائریکٹر ہیں وہ میرے اس فلور پہ بیٹھتے ہیں, تو اوپر سارے کمرے خالی ہوتے ہیں CO کے علاوہ. اور وہ کمرے سارا سال یہ جو ہمارے FCPS کے اسٹوڈنٹ ہیں اچھا جی, وہ وہاں بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں. وہ ان کے لیے ریزرو ہیں. چلیں جی, یہ تو آپ کے لیے بڑی جناب خوشخبری ہے. جو بھی ہمارے ڈاکٹرز نیو کمر ہمارے جو FCPS کرنا چاہتے ہیں, تو چغتائی لیب نے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ کتنی سہولت رکھی ہے کہ یہ ان کا 11th فلور ہے, اس کے اوپر ایسے کمرے ہیں جن کے اندر بیٹھ کے وہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. ویری نائس سر. یہ تو بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے آپ سب کو, آپ کے پورے ادارے کو, کہ جو اتنا زیادہ آپ دیکھیں نا, یہ بڑی بات ہے کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا کتنی بڑی بات ہے زندگی کے اندر. جی آف کورس. اچھا سر, تھوڑا سا اب آپ کی طرف بھی آتے ہیں نا, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک, جہاں تک میں نے دیکھا ہے محترم زوار شاہ صاحب کو, کہ ان کی میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی جہد مسلسل ہے. یعنی انہوں نے مستقل کام کیا ہے اور اب بھی یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں, ہمیشہ بزی رہتے ہیں. اور اس میں یہ چغتائی لیب کے حوالے سے سر, اس کے جو آپ سینئر جنرل مینیجر ہیں تو پورے پاکستان کے ہیں. جی تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, شام کو یہ لاہور میں ہوتے ہیں, دوسرے دن پھر ملتان گئے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی یہ کراچی ہوتے ہیں, کبھی یہ. تو سر یہ سارا کچھ ماشاءاللہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں صحت ہی شاید اسی لیے ہے. ہاں یہ تو ہے کہ اگر آپ سارا کچھ مطلب ہمت آ کے گھر پہ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے. نہیں تو یہ کیا اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا عمران خان کی طرح 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں, پاؤں کو ویٹ باندھ کے پہاڑیوں پہ چڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں آخر؟ میں خیر اتنی ایکسرسائز ماڑی موٹی یہ مطلب جوگنگ وغیرہ کر لیتا ہوں, واک کرتا ہوں. نائس, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. اچھا سر, آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ نے ریس کورس میں آپ نے جاب کی, سب سے پہلی جاب. تو پھر اس کے بعد آپ نے صحافت بھی کی, پھر آپ نے مزید بھی. اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے وہاں تک, بینک میں بھی آپ نے جاب کی, کیونکہ سر نے BCom آنرز اور M.Com ہیلے کالج سے کیا ہے, اور کیونکہ فنانس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے تو یہ کرتے رہے. تو یہ کیسے سٹارٹ کیا شروع سے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں آپ کی لائف ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے, یقیناً ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے فادر کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا. وہ DSP ریٹائر ہوئے, لیکن آنیسٹ آفیسر ہونے کے ناطے سے جب میں نے میٹرک کیا تو میرے بڑے بھائی 3rd ایئر میں پڑھ رہے تھے. اچھا جی. تو 5 روپیہ کالج کی فیس تھی. اچھا جی. تو میرے فادر نے کہا میں تو 5 روپے نہیں افورڈ کر سکتا. او مائی گاڈ. اٹ از اے میٹر آف 65. انہوں نے کہا میں تو 5 روپے فیس افورڈ نہیں کر سکتا, آپ کوئی جاب کرو. 3 سال کے لیے جب آپ کا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد میں ایک بیٹے کی فیس افورڈ کر سکتا ہوں, 2 کی نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, فیس میں خود ہی کر لوں. کہنے لگا کیسے کر لوں؟ میں نے کہا جس کو چھوڑ دیں. تو میں نے پھر ایک پلان کے ساتھ ریس کورس, یہ جیل روڈ پہ ریس کورس ہوتی تھی, تو میں نے اس کو کسی حوالے سے اسسٹنٹ سیکرٹری کو اپروچ کیا, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب دے دی. تو اس میں مجھے, کیونکہ اس وقت کچھ 4 ریسیں, 3 ریسیں ہوتی تھی سردیوں میں, 2 ریسیں ہوتی تھی گرمیوں میں. تو مجھے کچھ 40 روپے ملتے تھے اچھا گرمیوں کے, اور 60 روپے ملتے تھے سردیوں میں. سر یہ تو بہت زیادہ تھے اس لحاظ سے, بالکل, جبکہ 5 روپے فیس بھی نہ دی جا سکے, تو ماشاءاللہ آپ تو 100 روپیز پر منتھ کما رہے تھے. تو اس کے علاوہ بھی میں 2 ٹیوشن بھی پڑھا رہا تھا, 20 روپے کی 2 ٹیوشنیں بھی پڑھا رہا تھا. واہ واہ واہ. ایک تو وہ اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب کے بیٹے کی تھی, ایک اور گلی میں بچہ تھا اس کی ٹیوشن پڑھا رہا تھا. اچھا.
تو میں نے جب تک ایم کام نہیں کر لیا اور اس کے بعد مجھے سوئی کا ایس این جی پی ایل میں جاب مل گئی, 2 سال میں نے وہاں بھی جاب کی. جی جی. تو ایس این جی پی ایل کی جاب تک کوئی 7 سال لگاتار میں نے ریسٹرا میں بھی جاب کی ہے, ایس این جی پی ایل میں بھی جاب کی ہے, اور 2 ٹیوشن بھی پڑھائی. واہ ماشاء اللہ. لگاتار 7 سال 8 سال. اچھا, لیکن آپ نے دیکھے نا کہ اپنا گول اچیو کیا, آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا, اور اللہ نے ایس این کتنا. جی پی ایل کی جاب اس وقت چھوڑی ہے جب مجھے بینک میں جاب ملی. اچھا. تو اس وقت یہ الائڈ بینک کا نام آسٹریلیشیا بینک تھا جب میں نے جوائن کیا. اچھا جی. تو جوائن کرتے ہی بھٹو صاحب نے اس کو نیشنلائز کر لیا. دسمبر 73 کی بات ہے, 1 جنوری 74 سے. جی جی. ڈیورنگ ٹریننگ میں اس وقت ٹریننگ کر رہا تھا. تو پھر میری پہلی پوسٹنگ ہوئی ڈائریکٹ ایز اے مینیجر الائڈ بینک پاک پٹن. تو مختلف برانچوں میں کوئی 10 سال ایز اے مینیجر کام کیا. اس کے بعد زونل ہیڈ ہو گیا, اس کے بعد سرکل ایگزیکٹو ہو گیا. تو پھر بدقسمتی سے ہمارے پریزیڈنٹ کا پھڈا ہو گیا زرداری کے ساتھ. اچھا. آنیسٹ آدمی تھا, وہ بتا نہیں دیتا تھا. تو اس وقت کی جو سربراہ تھے ارباب اختیار, وہ کہتے جی ہمیں تو بتا چاہیے. او مائی گاڈ. 4 بلین رشوت مانگ رہے تھے. اچھا. تو پریزیڈنٹ نے کہا یار میں تو خود مطلب ملازم ہوں, میں آپ کو سیٹ تھوڑی ہوں, میں کہاں سے مطلب دے سکتا ہوں. لیکن کس چیز کی رشوت مانگ رہے تھے وہ؟ جگہ گیری کی. اچھا. او مائی گاڈ. تو اس کو انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا 6 مہینے کے لیے. 6 مہینے بعد پھر اس کی ضمانت ہوئی. تو اسی مطلب میں بھی اسی رگڑے میں آ گیا, کیونکہ میں آئی واز ویری کلوز ٹو پریزیڈنٹ, دین پریزیڈنٹ مسٹر خالد جی. بہرحال کوئی ارمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. اس کے بعد بھی الحمدللہ وافر رزق دیا. صحافت بھی تو کی نا سر آپ نے, اس میں کسی اخبار کے ساتھ بھی رہے آپ وابستہ؟ میں کسی اخبار کے ساتھ وابستہ نہیں. اچھا. تو پھر کیا کالم لکھتے رہے؟ صحافت کیسے کی آپ نے؟ نہیں صحافت میں نے صحافت آپ نے نہیں کی. ٹھیک ہے. رائٹ. آپ نے شروع سے بس یہ کیا, پھر بینک, پھر اس کے بعد آپ نے یہ چغتائی لیب کو آپ نے جوائن کیا. آلموسٹ کوئی اب 10-12 سال آپ بتا رہے ہیں. 15 سال ہو گئے. اور آپ نے انتھک محنت سے, اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں برکت تو اللہ کی ذات ڈالتی ہے, لیکن انسان محنت تو کرتا ہے نا ڈیفینیٹلی. جی محنت کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اور ہم اب تک آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت یعنی اپنے کام کو ایسے ہوم ورک کی طرح کرتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹ ہوم ورک انجوائے کرتا ہوں. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی صحت اور باقی چیزوں میں بھی آپ کی جو ہمبلنس ہے وہ بڑی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب میری عمر میں, وہ کہتے ہیں جو میری ٹانگ درد کر رہی, میرا بازو درد کر رہا ہے. اچھا, مجھے کبھی فیل نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ میرے ایٹیچیوڈ کا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا ایٹیچیوڈ صرف ایک جسٹ 1 سینٹنس پریکٹیکلی میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس پہ گھومتا ہے, فارگیٹ اینڈ فارگیو. زندگی میں forget and forgive. کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادہ, کوئی شخص آپ کے ساتھ بڑا درویشانہ یہ آپ اس کو بھول جائیں, معاف کر دیں اور بھول جائیں. یہ سب کرنے کے لیے ویسے بندے کا درویش ہونا بڑا ضروری ہے. بہت بڑا دل چاہیے. ورنہ آپ یقین کیجئے کہ ایک لمحے کے لیے تو بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے, میں یہ گل کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو عادت ہے, یہ عادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ خاص بلیسنگ کرتا ہے تو اس کو اس قسم کی عادت ملتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ عادت پیغمبروں کی ہے. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے مہربانی کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. بڑے بلیسڈ پیپل ہیں وہ جو کہ اس لیول پہ جا کے سوچتے ہیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ انتقامی نہیں ہوتے. ہاں, اس سے محبت پیار کہتے ہیں. اچھا چلو کوئی نہیں یار, غلطی ہو گئی ہے, انسان ہونے کا اس کو الاؤنس دیتے ہیں سر. اور اس کا رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی صحت میں واپس ملتا ہے. ہاں, وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ خدا آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے, آپ اس کے انسانوں سے پیار کرتے ہیں, ان کو انسان ہونے کا الاؤنس دیتے ہیں. انسان غلطی کر سکتے ہیں. آپ ٹینشن میں نہیں ہوتے. اچھا سر, آپ کی فیملی لائف اتنے بیزی رہتے ہیں, آپ پاکستان میں ہر جگہ ٹورز کرتے ہیں,
تو فیملی لائف سفر کرتی ہے, بچوں کو کیا کیا کروایا آپ نے, پورا ٹائم دیا ان کو, گھر میں پورا ٹائم دیا, بیگم کو شکایت تو کوئی نہیں؟ دیکھیں ہم بیگمات سوچتی رہتی ہیں نا میاں اگر مصروف ہے لوگوں کو تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن گھر میں بڑا مشکل ہے, میاں صاحب نظر ہی نہیں آتے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی شخص اتنا خوش قسمت نہیں ہوگا. اچھا ماشاءاللہ, تو کیا 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 بچوں نے؟ میری 3 ہی بیٹیاں ہیں. اچھا جی. تو تینوں انتہائی سکسیسفل. اچا ماشاءاللہ. بڑی بیٹی نے MBA کیا ہے, وہ ساتھ شوقیہ ایجوکیشن یہ جو بیکن ہاؤس ہے اس میں ساتھ, رائٹ. اس کے میاں بینک میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, تو اب وہ 2 سال پہلے دونوں کا تو آپ والا شعبہ ہو گیا نا. دوسری بیٹی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. اس کا میاں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ دبئی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل ہے اور کرم ہے, اور جن اداروں میں وہ کام کر رہی ہیں وہ ورلڈ لیول کے PWC. تیسری بیٹی, اس کا تو اخیر کیریئر ہے کہ اس نے آج تک کسی کو اپنی کلاس میں فرسٹ آنے نہیں دیا. اچھا. پھر اس نے O لیول میں پاکستان میں ٹاپ کیا, 13 اسٹیٹیں لیے. پھر A لیول میں اس نے پاکستان میں ٹاپ کیا, 9 اسٹیٹیں لیے. ویری نائس. پھر وہ میڈیکل کالج آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کراچی, اس کا ایڈمیشن ہو گیا. اچھا اچھا. تو 5 سال, جی ڈاکٹر ہے, 5 سال اس نے وہاں سے کوالیفائی کیا. پھر وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ چلی گئی. اچھا جی. اچھا, آغا خان کے انٹری ٹیسٹ میں بھی اس نے ٹاپ کیا, اور پھر میڈیکل گریجویشن میں بھی اس نے ٹاپ کیا. پھر وہاں جا کے اس نے کوئی 21 ہاسپٹل یونیورسٹی ہاسپٹلز میں جا کے انٹرویو دیے. اچھا جی. تو وہ جو پہلا اس کا چوائس تھا, دیٹ واز کلیولینڈ کلینک. کلیولینڈ کلینک از آلموسٹ مطلب 1 آف ٹاپ 4 یونیورسٹیز اینڈ ہاسپٹلز ان دا ورلڈ. تو اس میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا. اچھا. اس نے پھر 4 سال کی ریزیڈنسی وہاں سے کی, اور پھر 2 سال کا فیلوشپ بھی اسی مطلب کلیولینڈ کلینک سے کیا. تو اس کے بعد پھر اب کوئی تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے, اب وہ جاب کر رہی ہے. نیورو میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے, اور ورجینیا یونیورسٹی USA وہاں پہ جاب کر رہی ہے. ویری نائس. تو بچوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں نہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے دوسرے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ بھی بہت زیادہ توجہ دی. مسز بھی آپ کی پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں. اچھا, مسز نے دی گورنمنٹ کالج سے. ویسے یہ بڑی بات ہے, اپنی مسز کو کریڈٹ دے رہے ہیں, ورنہ تو بندے تھوڑے سے اس میں کنجوسی کر جاتے ہیں. سر جہاں مسز کو کریڈٹ دینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہمیں کر لے ہے تھوڑا بہت مل ملا کے, حالانکہ یہ پتہ چلے کہ اسی نے سارا کچھ کیا, سارا کریڈٹ وہ جنتی خاتون جو گھر میں بیٹھی. جی بالکل. اچھا ایسے ہی ہے. چلے ویری نائس. چلے میڈم, یو آر لکی ون کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, بالکل آن ایئر اپریشیٹ کر رہے ہیں. ویری نائس. اچھا, اب لوگوں کو دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیگمات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. کم از کم ڈنڈی تو نہیں مارنی. ڈنڈی نہیں مارنی. یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ بات اسٹریٹ فارورڈ اور سچی والی کرتے ہیں. میں کوشش تو کرتا ہوں. اچھا سر, تھوڑا سا اب کیونکہ میں نے جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میری ان کی کاسموپولیٹن کلب میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, زوار شاہ صاحب سے. اچھا, وہاں سے پھر پتہ چلا کیونکہ چغتائی لیب سے تو ہمارا بطور لائر تو ہمارا تعلق تھا وہ. اچھا, کتنا ہمیں ڈسکاؤنٹ کتنا دے رہے ہیں آپ لائرس کو, کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آن ایئر بتائیے گا. 25%. بھائی لائرس کو 25% ڈسکاؤنٹ ہے, اور کسی بھی لیب کو آپ نے ڈنڈی نہیں مارنے دینی, اور اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو اینڈ پہ ان کا نمبر میں نے شیئر کرنا ہے, آپ نے ان کو فون کر کے بتانا ہے. اچھا سر, اور بھی لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں دوسرے شعبہ زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے لوگوں کا؟ رائٹ, ہو گیا. اچھا, تو سر کاسمو کلب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جب جا کے کاسمو, حالانکہ میں ان سے ملی نہیں تھی, میں نے جب پوچھا جی یہ انہوں نے کہا جی یہ جو ٹیبل اتنی بڑی ہے جی زوار شاہ صاحب نے لا کے رکھی ہے, زوار شاہ صاحب نے یہ AC لگوائے ہیں, زوار شاہ صاحب نے یہ LCD ساری لگوائی ہیں, اور ہمیں بڑا اشتیاق ہوا کہ ہمیں ملنا چاہیے اس پرسنالٹی سے. اور جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو یقیناً بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندہ اتنا سوچتا ہے. تو اب جب کہ آگے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہاں کے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, تو اچھا سر یہ بات ہے کہ کیا یہ اس لیے یہ سارا کچھ کیا آپ نے الیکشن لڑنا ہے کہ اس سے پہلے کر لیا تھا؟ نہیں, یہ تو بڑا عرصہ ہوا ہے. بڑا عرصہ ہوا, اور فیصلہ تو اب ہوا. اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. نائس, ہو گیا.
الیکشن کے ساتھ اگر اس انویسٹمنٹ کا کنسرن ہوتا تو میں اتنی ہی اماؤنٹ میں نے چیریٹی میں بھی کی ہے ملازمین. ہاں ماشاءاللہ یہ بات ملازمین بھی بہت خوش ہیں. اور ملازمین تو ووٹر نہیں ہیں. ہاں ووٹر نہیں ہیں. اس لیے قطعی جب یہ انویسٹمنٹ میں کر رہا تھا تو یہ میرا بالکل بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس سے کچھ بینیفٹ الیکشن میں. اچھا سر لیکن آپ دیکھیں نا کہ سارا کچھ تو آپ نے کر دیا, آپ نے اے سی بھی لگوا دیے, ایل سی ڈیز بھی لگوا دی, بلکہ میں ناظرین یہ بتاتی جاؤں کہ گاڑی بھی انہوں نے ود ڈرائیور ایک کلب میں کھڑی کی ہوئی ہے, جو کہ عام طور پہ رات کو کہیں ادھر ادھر اگر کسی کلب ممبر کے پاس کنوینس نہیں ہے تو اس کو وہ سہولت پرووائڈ کرتی ہے کہ اسے وہ چھوڑتی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد اب دیکھیں جب ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹیشنز بھی اس سے زیادہ کر لیتے ہیں, تو پریزیڈنٹ بن کے کیا کریں گے جناب آپ؟ میں آپ کو بتاؤں, میں وہ مینیفیسٹو تھوڑا سا اس کلب میں بہت سارے کام ہونے والے ہیں. وہ کام کر کے ہم اس کلب کو لاہور اور پاکستان کی دوسری جو مشہور ریناؤنڈ کلبز ہیں ان کے برابر لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سٹے کرنے کے لیے کمرے نہیں ہیں, جو کہ ہر اچھی کلب یہ واقعی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سم ٹائم سوئمنگ پول تقریباً ہر اچھی کلب میں سوئمنگ پول کی موجودگی ہوتی ہے. ہاں سوئمنگ پول نہیں ہے ادھر. یس یہ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری کام. اور سر اچھا جم بھی چاہیے, اچھا جم بھی ہونا چاہیے. جم بھی چاہیے, بلکہ اکثر لوگ مطلب مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ آئیں گے تو یہاں لائبریری کو دوبارہ بحال کریں. وہ تھی جو ختم ہو گئی. بالکل صحیح. اور پھر میوزک کا ایک کیونکہ کلب ہے تو وہاں پہ ایک میوزک روم بھی ہونا چاہیے. ہاں صحیح بات. کہ جو میوزک کے شوقین لوگ ہیں, سنگنگ کرنے والے یا مطلب گانے سننے والے, کیونکہ میں نے کلب ممبرز بڑوں کو دیکھا ہے سر, وہ بڑا اچھا گنگنا لیتے ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. میری مطلب انشاءاللہ کوشش ہوگی, اور ابھی میری یہ خواہش ہے کہ ہم قاسمو کلب کو جو فرسٹ ریٹ کلبز ہیں ان کے لیول پہ لایا جائے. اچھا ماشاءاللہ, نائس سر. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ. اچھا سر میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے رومز کی ایک سجیشن دی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ بن کے کروائیں گے بھی, سر اس میں یہ قاسموں کا ریونیو میں بھی تو اضافہ ہوگا نا سر, کیونکہ رومز اگر دیں گے تو ہم رینٹ بھی دیں گے نا کسی کو. دیکھیں جم سے بھی ریونیو میں اضافہ ہوگا, سوئمنگ پول سے بھی ریونیو میں نہیں سر, اضافہ ہوگا. جم سے آپ ہم سے کیوں پیسے لیں گے, ہمیں ویسے جم کرنے دیجیے گا نا. چلو وہ تو جو ہمارے جو کمیٹی فیصلہ کرے گی. بہرحال مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے وسائل میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. میں نے زندگی میں ایک چیز آبزرو کی ہے کہ لوگ لکیلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور ہیڈ آف آرگنائزیشن بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو خصوصاً گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, جی سر, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے, یا کیسے کرنا ہے, یا کرنے کی ول نہیں ہوتی. تو ڈیلیور کرنے کے لیے ان 3 جذبوں کا ہونا ضروری. اشیا ضروری, ایگزیکٹلی. کہ ایک تو ہیڈ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں اس سیٹ پہ کس لیے بیٹھا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. یہ بائی دا وے نا بندہ ہے کہ ایک آیا میں بھی آ جاتا ہوں, کوئی موٹیوز اس کے ہونے چاہیے, کوئی اس کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے. پھر اس کو وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کا طریقہ کار بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اچیو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کرنا کیا ہے, ان کو طریقہ نہیں آتا. یس. دونوں چیزوں کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ول, کرنے کی ول. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ کو طریقہ کار بھی ہے لیکن کرنے کی ول نہیں ہے, پھر کیسے کریں گے؟ تو کوئی بھی شخص لیڈر مینیجر ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک اس میں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچیومنٹ کے لیے یہ تینوں چیزوں کا ہونا اشیا ضروری ہے. اچھا سر, کوئی صحت کے حوالے سے بھی سوچا آپ نے, کوئی ڈسپینسری وغیرہ ادھر کلب میں, یعنی خدا نخواستہ انسان ہے کسی کو کوئی ٹائم پہ پرابلم ہو. اب لاسٹ ٹائم جیسے میں خدا نخواستہ ہمارے ایک بہت اچھے ممبر تھے اور وہ کھیلتے کھیلتے آپ دیکھیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس میں ایک ایمرجنسی روم بنائیں گے. یس, یہ بڑا ضروری ہے. اور میرا تو مطلب یہ بھی ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے چھوٹی سی ہم بیکری بھی ایک بنائیں وہاں پہ, اور ایک یہ سیلون. اچھا سیلون بھی بنائیں گے بھائی. سیلون کم بیوٹی مطلب پارلر, چھوٹا سا. واہ واہ واہ, یہ تو آپ نے سر لیڈیز کے دل جیت لیا یہ بات کر. لیڈیز کے دل بھی دیکھیں سیلون میں میں جو اپنا ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ کلب میں جانے والے لوگ باقی لوگوں سے زیادہ بزی ہوتے ہیں.
ہاں وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور کلب کو بھی ٹائم مطلب دیتے ہیں. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ان کو کئی دفعہ وہاں فیل کرتے ہیں کہ یار اگر یہ فیسلٹی یہاں ہو تو یہ ہم ناخن کٹوا لیں, ان کو اپڈیٹ کر لیں, اپنے بال کوئی تھوڑا سا مساج ہی کروا لیں, کوئی بالوں کو کیریٹن کروا لیں, کچھ تو کروائیں. کے لیے ان کو پھر وہاں بیوٹی سیلون میں نہیں جانا پڑے گا. یہ بہت اچھی بات ہے سر, ورنہ ریئلی واقعی یہ آپ نے ہمارے دل کی بات کی. وہ واقعی ہمارے پاس کم از کم میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں صبح پریکٹس کر رہی ہوں لا کی, پھر اس کے بعد شام کو اسی طرح بھگدڑ میں چلو جی چلے گئے تو نائس ہو گیا. بے شک ٹھیک ہے اس میں ایک چارجز ڈیفینیٹلی ہوں گے, فری آف کاسٹ تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال چارجز تو ہم باہر میں بھی دیتے ہیں نا, ٹائم تو بچ جائے گا, ٹائم تو ہمارا سیو ہوگا نا. اچھا سر ایک چیز اور میں نے آپ سے تھوڑا یہ پوچھنا تھا کہ جیسا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس گورنمنٹ نے, عمران خان گورنمنٹ نے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیے تھے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ اس کی حکومت نے دیا, اور اب پنجاب میں اب ماشاءاللہ ہر جگہ دیے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اس کو کنٹینیو ناظرف کنٹینیو رکھا بلکہ لوگ تک پہنچایا. تو اچھا سر وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے کیا ہمارے یہ جو ہماری چغتائی لیب ہے اس میں ہم وہ یوز کریں گے آگے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں ایکچولی یعنی ان کو اس پہ دیا جائے گا, اس پہ گورنمنٹ نے ابھی تک یہ صحت سہولت کارڈ ہاسپٹلز میں انٹروڈیوس کروایا ہے. اچھا لیبس پہ, خالی لیبس پہ نہیں تو آپ کا ہاسپٹل جو ہے سینٹر پارک اس میں وہاں یوز ہو رہا ہے. اچھا اس میں یوز ہوا ہے, یعنی جو ہاسپٹل ہے وہ بھی چغتائی لیب کے انڈر ہی ہے جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا لیکن سر جیسا کہ ایک دیکھیے ایک اسپیل آیا ہوا تھا کرونا کا, پھر آج کل ڈینگی کا مسئلہ, اور دیر آر سو مینی پرابلمس کہ جو لوگوں کو بیچاروں کو ایسے کیپچر کیے ہوئے تھے, پھر اوپر سے مہنگائی. تو اس میں یہ ہے کہ بلکہ لوگوں کا تو ایک خیال تھا کہ اس میں لیبارٹریوں نے بڑا کمایا ہے جی, کیونکہ کرونا کے نام پہ ہر بندے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جی, ڈینگی کے نام پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اس میں سر میں سمجھتی ہوں کہ انسانی حوالے سے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا ہماری چغتائی لیب نے ایسا کچھ کیا کہ جس میں لوگوں کو یہ نہ فیل ہو کہ ہمیں لوٹ رہے ہیں, بلکہ انہیں لگے ہمارے ساتھ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. خصوصاً ڈینگی اور کرونا کے حوالے سے میں ایک بات کلیئر کر دوں جی کہ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ ہی ان کے ریٹ کو ریشنلائز کیا. اچھا ڈینگی کا ریٹ مطلب 500-600 1000 تک بھی مطلب ٹیسٹ کے ریٹ تھے, جو کہ گورنمنٹ نے اس کو ریڈیوس کر کے 90 روپیز کر دیا. اچھا تو 90 روپیز میں کیا, وہ پنجابی کی مثال ہے گنجی نہائے گی کی نچوڑے گی کی, صحیح ہے. تو وہ تو ٹوٹل آج تک مطلب وہ 90 روپیز کا ریٹ چل رہا ہے. یہ جو کرونا کے ریٹ تھے یہ بھی 7000 8000 9000 10000 تک مختلف لیبس کے, اس کو ریڈیوس کر کے گورنمنٹ نے 4500 کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو 4500 میں کیمیکل ریجنٹس کی کاسٹ, ملازموں کی تنخواہیں, یوٹیلیٹیز کا استعمال, یہ سارا کچھ اگر مطلب کرتے ہیں تو وہ نارمل ہارڈلی 10-15% مطلب آپ کو اس میں بچتا ہے, وچ از ویری مچ جسٹیفائڈ. اوکے, لیکن اس میں بھی سر جیسا آپ نے لیکن چغتائی لیب تو اس میں بھی مطلب ڈسکاؤنٹ دے دیتی, اور خدا نخواستہ اگر کوئی بہت ہی مجبور ہے تو اس کو وہ 100% ڈسکاؤنٹ بھی دیتی. جی دیتی, بالکل دیتی ہے, بالکل دیتی ہے. اچھا سر تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے یہ آج سے کوئی 14 سال پہلے جب میں نے یہ لیب جوائن کی تھی تو سی ای او نے مجھے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ادارہ چلاتے ہوئے کو 25 سال 23 سال ہو گئے ہیں. پاکستان میں غربت بہت ہے, ساری آبادی کو تو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے, لیکن میری انسٹرکشنز ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایز اے جنرل مینیجر اس کو رن کرنا ہے, ہماری ریسیپشن پہ آیا ہوا پیشنٹ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جانا چاہیے. واہ بہت اچھی بات ہے سر, یہ تو واقعی. تو یہ 15 سال سے میں بھی اس چیز کا ایویڈنس ہوں کہ ہم نے کسی پیشنٹ آئے ہوئے پیشنٹ کو پیسوں کی وجہ سے واپس نہیں. انسانی حقوق کے بالکل ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں کہ کوئی اگر انسان کو ضرورت ہے تو خدا نخواستہ وہ اس لیے واپس نہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسے کام ہو رہے. سر یہ واقعہ میں بار بار یہ لفظ کہتی ہوں, اور پکی بات ہے کہ یہ سر صدقہ جاریہ. ہم سب نے یہاں آئے ہیں اپنا اپنا ٹائم گزار کے ہم نے جانا ہے, لیکن یہ جو زندہ کام ہے نا ہماری یہ جو لائیو ہماری چیزیں یہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں,
اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور یہی ہمارے لیے اور فلاح میرا خیال ہے شاید ہمارے سی او کی ایسی ہی پالیسیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں برکت بھی ڈالی ہوئی ہے اور لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جا کے ان سے چغتائی لیب سے وہ کروائیں ٹیسٹ, بڑا ریلائبل ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے والد صاحب کا بتایا کہ وہ پولیس میں تھے اور وہ ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے, تو اکثر یعنی وکیل چاہتا ہے میرا بیٹا وکیل بنے, ڈاکٹر چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, تو والد صاحب نے نہیں چاہا ہوگا آپ کو کہ آپ کیوں نہیں اس میں آتے, پولیس میں آ جائیں. آپ نے ٹوٹل ڈفرینٹ ایک شعبہ اپنایا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اتنا آنیسٹ پولیس آفیسر تھا, نہیں پڑھائی کے بعد جب آپ پڑھ چکے تھے, ساری عمر ہینڈ ٹو ماؤتھ انہوں نے گزارا کیا ہے. اچھا, یعنی سر یہ واقعہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پولیس کے بارے میں بلا وجہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے کہ خدا نخواستہ وہ آنیسٹ لوگ, بہت اچھے لوگ, ڈیفینیٹلی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ہر جگہ سے. انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ یار یہ اتنی تنہائی مطلب کم ہے پولیس میں کہ آپ بچے کو پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے تو یہی پھر مطلب سوچا ہوگا نا کہ یہ ذرا پڑھ لکھ کے کسی اور شعبے میں. اچھا, آپ کتنے بھائی ہیں سر؟ 2. یعنی دونوں میں سے پولیس میں کوئی نہیں گیا؟ نو. اچھا, والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ یہاں کام نہیں کرنا. اچھا سر, آپ کا تعلق بڑا ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور مذہبی گھرانے سے بھی ہے, تو میرا تو خیال تھا کہیں گدی نشین بن کے بیٹھے ہوں گے آپ ہیں, یا پھر یہ کہ کہیں جناب پیر صاحب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہوں گے جناب, وہ تو کیسے اس طرف نہیں آئے آپ؟ جہاں تک میری فیملی بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے, آپ حیران ہوں گی کہ میرا تعلق پاکستان کی 3 بہت بڑے مذہبی گھرانوں سے. اچھا, میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. ہاں شیئر. میری والدہ کے داد کے جو ہے ان کا تعلق تھا پسرور سے. اچھا ٹھیک ہے. میرے پڑنانا کو کچھ زمینیں ملی تحصیلدار سے ملتان میں, تو ادھر ہی سیٹل ہو گئے. میرے ماموں کی شادی ہوئی سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی. ماشاءاللہ, بہت ویل نون پرسنالٹی سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, بہت بڑا نام. اچھا, عبدالحکیم میں جتنا پیر خانہ ہے, جتنے بھی یہ پیر خورشید احمد, پیر مبارک شاہ, ان سب کے ساتھ کسی کے بیٹے کے ساتھ میری خالہ کی شادی ہوئی ہے, کسی کی کیونکہ سادات میں موسٹلی آپس میں رشتے کرتے ہیں. اچھا, اور میری ماں کے نانکے ہیں علی پور سیدہ. علی پور سیدہ بھی پاکستان کی مطلب سب سے بڑی گدیوں میں سے ایک گدی. بالکل صحیح بات. والد صاحب کے داد کے تھے عالمار شریف. اچھا, یہ صاحبزادہ فیضل حسن اور زارع شاہ نوشین افتخار جو ابھی ایم این اے ہیں. پہلے ان کے بھائی تھے کہ والد سے نوشین افتخار. نوشین, ہاں افتخار تھے. افتخار. تو والد صاحب کے داد کے جو تھے وہ کوٹلی امیر علی سیالکوٹ کے ساتھ ہی ہے, جس میں ذاکر سید کو بہت لوگ مطلب جانتے ہیں. یہ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس رہے ہیں اور ہاکی کی کومنٹری کرتے تھے. وہ میرے کزن ہیں. ان کے بڑے بھائی, ان کے چھوٹے بھائی برگیڈیئر باکر جو عسکری 5 کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, اور جنرل پرویز مشرف کی جو یونٹ تھی اس کے سی او تھے. اچھا, وہ میرے والد صاحب کے داد کے. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی دونوں طرف سے آپ, ایک تو آپ نجیب الطرفین ہیں. جی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہی ایک بڑی گدی, اور ہم تو آپ کو بھی سوچ رہے تھے کہ کوئی گدی, آپ بھی گدی لے کے بیٹھے ہوں گے اور تویز وغیرہ لکھ رہے ہوں گے, کوئی دم جھاڑا پھونک پھانک. مجھے آپ یہ سمجھ لیں کہ ماحول ایسا ملا شروع سے ہی. لیکن ویسے آپ یہ دیکھیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, وہ بڑی تاثیر تھی ان کے لہجے میں, ان کی گفتگو, ان کی سپیچ میں کمال تاثیر تھی. لیکن سر تاثیر تو آپ میں بھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اب آپ اپنے پورے, ایک تو آپ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, پوری لائلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو اللہ برکت بھی اس میں ڈالتا ہے. انشاءاللہ. اچھا, تو آئندہ سیاست کا کوئی پروگرام نہیں ہے, یعنی آپ جنرل سیاست میں نہیں آئے؟ نہیں, کوئی پروگرام بھی نہیں ہے, ارادہ بھی نہیں ہے. لیکن چلے آپ کلب کی سیاست میں تو آئیں گے نا آخر, وہ تو ایک بہت ساری سیاسی چیزیں ہیں وہ ہر بندہ کر نہیں سکتا. ہاں, یہ بات تو ہے. اچھا سر, لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کلب میں تھے, تو ہمارے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں محترم ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب, وہ بلکہ میں نے کہا جی آپ پریزیڈنٹ, ان کا نہیں, میں نے تو نہیں لڑنا, سید زوار شاہ صاحب یہ الیکشن لڑیں گے. اور انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا, وہ میں آپ کو شعر سناتی ہوں, بڑا خوبصورت ہے. کہ انہوں نے ان کے لیے کہا تھا کہ مہر و وفا خلوص و محبت میں منفرد, مہر و وفا خلوص و محبت میں منفرد, اس جیسا ایک شخص بھی اس شہر میں نہ تھا.
یعنی وہ آپ کو سر یہ بڑی بات ہے کہ ایک موجودہ پریزیڈنٹ کا ایک آنے والے پریزیڈنٹ کے لیے اتنا بڑا ٹریبیوٹ, ورنہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا تھا, تو وہ جو لیکن وہ میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میں افتخار بخاری کا انتہائی ممنون ہوں, مشکور ہوں, تہ دل سے وہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. نہیں خود بھی بڑی وہ علمی ادبی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ انٹلیکچوئل بندہ ہے وہ, آپ کسی ٹاپک پہ بھی ان کو بات سنیں مزہ آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اچھا سر, اب دوستوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو, آپ کی نئی نسل کو, یا اپنے دوست جو لوگ آپ کے اندر کام کرتے ہیں, اچھا سر یہ تو بتائیے چغتائی لیب کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ادارہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہر جگہ چغتائی. تقریباً کچھ 4000 کے قریب. 4000 کے پورے پاکستان کی بات کریں, پورے پاکستان میں 4000 کے لیے. یہ بھی بڑی بلڈنگ ہے سر جہاں پہ یہ آپ کا آفس ہے. یہاں بھی کوئی 1000-1200 لوگ, 1200 تو لوگ یہاں پہ بھی کام کرتے. تو یہ کوئی میسیج اپنے دوستوں کو دینا چاہیں گے, کیا میسیج کرنا چاہیں گے لاسٹ میں تو ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مجھے اتنی عزت دی جاتی ہے, یہ اتنی عزت مجھے ملی, جی ماشاءاللہ, کہ فارگیٹ اینڈ فارگیو. واہ, یہ واقعہ ہمیں بھی یہ دیتے رہتے سبق ویسے, فارگیٹ اینڈ فارگیو, کہ چیزوں کو بھول جائیں اور لوگوں کو معاف کیجئے, کیونکہ معاف کرنے والوں کو بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک. ویسے میں یہ آپ کو بات بتا دوں, اسی لیے اس نے اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا کہ یہ کام مشکل ہے, مشکل کام, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے یا کوئی ایسی بات کرے آپ اس کو معاف کر دیں, لیکن یہ بڑے ظرف کی بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے تو اس کو ظرف بھی دے دیتا ہے. اچھا سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ شاہ جی, بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے, اور انشاءاللہ جب آپ دوبارہ پھر پریزیڈنٹ بنیں گے تو ہم پھر آپ کا انٹرویو کریں گے گلیکسی اسٹار ون کی طرف سے, اور گلیکسی اسٹار ون کی طرف سے ہم آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں, اور آپ کی پوری ٹیم کو, اور پوری آپ کا جیسے آپ نے سی او صاحب کا بتایا ہے کہ وہ اتنے لوننگ اور اتنے ڈیووٹیڈ ہے اپنے لوگوں, اللہ کے انسانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے بہرحال آپ کا پورا ادارہ. تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ بہت اچھا بڑا انفارمیٹیو پروگرام جو تھا وہ محترم سید زوار حسین شاہ صاحب جو کہ جی ایم ہیں چغتائی لیب کے, چغتائی لیب نہیں بلکہ چغتائی اب تو ہیلتھ کیئر اس کے نام سے ہے, کیونکہ اس کے تحت بہت شعبے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے. تو آپ I'm sure کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے, اور آپ لوگ یہاں پہ پرسو کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ہاسپٹل میں بھی جا سکتے ہیں, اور بڑے سے بڑا جو ہاسپٹل ہے جو سہولیات ہیں وہ ان کے ہاسپٹل میں, سینٹر پارک ہاسپٹل میں وہ سہولیات موجود ہیں. تو جناب میری تو یہی بات ہوتی ہے ہمیشہ, اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے, اور وہ خیال رکھنا کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ان کے کہے بغیر ان کی پوری کر دیجئے, انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ محبت فاتح عالم ہے, محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا کو فتح کر لیتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے, انشاءاللہ دوبارہ پھر بہت اچھے کسی پروگرام کے ساتھ, اپنے بہت اچھے کسی گیسٹ کے ساتھ تو آپ سے ملاقات کروائیں گے. نرگس ناہید اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.